रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, मैं आज कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट बात करने लगा हूं, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशनशिप हैं वो पाकिस्तान जब से बना है उस वक़्त से कायम हैं, और स्पेशली 60s और 70s के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशन बहुत मजबूत हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि खाना काबा सऊदी अरब में मौजूद है और मस्जिद नबवी वहाँ पे मौजूद है। इसलिए तमाम मुसलमानों का जो किबला है, स्पेशली पाकिस्तान के मुसलमान बड़े जज्बाती तौर पे और दिली तौर पे सऊदी अरब के साथ खाना काबा की वजह से और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक वहाँ पे है उसकी वजह से हमेशा से सऊदी अरब के साथ अटैच रहते हैं। ये तो अवाम के साथ रिश्ता है। उसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी हमेशा से बहुत करीबी रिश्ता रहा है, और हमेशा से सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हमेशा इमदाद की है, और पाकिस्तान ने भी हमेशा मुश्किल वक़्त में हमेशा से सऊदी अरब की मदद की है। तो ये एक बड़े क्लोज अलाइज थे। उसकी एक और वजह ये भी थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो सऊदी अरब और पाकिस्तान जब जब सऊदी अरब तो हमेशा से अमेरिका का अलाई है, और जब पाकिस्तान और सऊदी अरब अमेरिका का यहाँ पे इंटरेस्ट हुआ, स्पेशली जैसे अफगान वार में और बहुत सारे इश्यूज में रशिया के खिलाफ और सऊदी अरब के औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में नाजरीन, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इमरान खान के हालिया दौरे सऊदी अरब के बारे में। जब से इमरान खान साहब सऊदी अरब के दौरे पे गए हैं और वापस आए हैं ईद से चंद दिन पहले, में एक हंसी हो रही है, उन पे जुगतियां लगाई जा रही हैं, उनकी मीम्स बन गए हैं, और वो है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ज़कात और फितराना की मद में चावलों की चंद हजार बोरियां दी हैं। तो हर बंदा उस पे मीम बना रहा है। कोई कह रहा है कि जी चावल आ गए हैं और बड़ी ईद पे कुर्बानी की खालें भी आ जाएंगी, और या गोश्त मिल जाएगा तो हम उसकी बिरयानी बना लेंगे। कोई कहता है कि चाइना बांग्लादेश ने फोन कर दिया है कि चावल के साथ साथ हम आपको फिश भी देंगे। इस किस्म का एक मजाक का और एक नॉन सीरियस माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं इस सिलसिले में ये बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत गहरे रिलेशनशिप हमेशा से रहे हैं, चूंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों अमेरिकन कैंप में शामिल हैं, और हमेशा से वो अमेरिका की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, और जब अमेरिका का इंटरेस्ट होता है तो इसलिए ना सिर्फ अवामी सतह पे खाना काबा और मस्जिद नबी की वजह से जो रिलेशनशिप है अवाम का, पाकिस्तानी जज्बाती तौर पे पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के साथ अटैच हैं, लेकिन दोनों हुकूमतें भी हमेशा से बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है। पाकिस्तान की हमेशा मदद की है सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में, और बड़ी फंडिंग की है। इसी तरीके से जिस वक्त पाकिस्तान में 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई और पाकिस्तान को माली मुश्किलात थी और IMF की तरफ पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहा था, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $6 अरब की भी मदद की, और उसके अलावा उन्होंने डेफर्ड पेमेंट पे जो क्रूड ऑयल पाकिस्तान लेता है वो भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को देने की ऑफर की, और उन्होंने दिया। उसके बाद प्रिंस मोहम्मद ने पाकिस्तान का विजिट किया, और इमरान खान ने एक गाड़ी ड्राइव करके वो एयरपोर्ट से लाए, और बड़ा एक माहौल गुड फील फैक्टर जिसको कहते हैं वो पैदा हुआ। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कि जी आप तो इतने पॉपुलर हैं कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे तो आप किसी भी हल्के से पाकिस्तान में जीत सकते हैं। और प्रिंस जी, मैं आप ये समझें कि मैं पाकिस्तान का सफीर हूँ सऊदी अरब में। तो बड़े गहरे रिलेशनशिप थे। उसके कुछ अरसे के बाद कुछ पाकिस्तान की पॉलिसीज में शिफ्ट आया, और इमरान खान साहब जब
UNO گئے, وہاں پہ ان کی مہاتر محمد اور طیب اردوان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک چینل بنائیں گے, اور انہوں نے ملیشیا میں ایک کانفرنس میں شرکت کی بھی بات کی. تو جو ایک ملیشیا نے ایک کانفرنس بلائی تھی اسلامی ممالک کی, اس میں پاکستان بھی شامل تھا, لیکن عین وقت پہ سعودی عرب کے دورے کے بعد پاکستان نے وہاں پہ وہ دورہ منسوخ کر دیا عمران خان صاحب نے, اور وہاں پہ وہ نہیں گئے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ دوبارہ جب اگلے سال کانفرنس ہوئی تو عمران خان صاحب وہاں پہ نہ صرف خود گئے, بلکہ وہاں پہ انہوں نے میڈیا کے سامنے اور سپیچ میں وہاں پہ جا کے اسپیشلی یہ کہا کہ وہ میری غلطی تھی, مجھے جو ہے اس پہ پچھلے سال انکار نہیں کرنا چاہیے تھا, اور آئندہ میں ہمیشہ سے پاکستان جو ہے اس کانفرنس میں شرکت کرے گا. اس کے بعد کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس سے سعودی عرب نے اپنے جو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جو تیل دے رہا تھا اس کو بھی معطل کر دیا, اور انہوں نے جو پاکستان کو جو ایڈ دی تھی, ایڈ تو نہیں کہہ سکتے, اس کو جو لون دیا تھا اور کچھ ارب ڈالر دیے تھے, ان کو بھی واپسی انہوں نے مانگ لیا اور پاکستان کو وہ واپس کرنے پڑے. اس کے بعد بڑے ایک سرد مہری آ گئی پاکستان کے ریلیشن شپ میں, اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر ایک ریوائیو ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے پہلے آرمی چیف بھی وہاں پہ گئے, اور ان کی میٹنگز ہوئی, اور عمران خان صاحب گیا, اور آرمی چیف سعودی عرب کے دورے کے فوری بعد افغانستان گئے. تو کوشچن یہ ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب وہاں پہ چند ہزار بوریاں چاول کے لینے گئے تھے, نہ وہ فطرانہ اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے گئے وہاں پہ. بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت منتخب حکومت ہے, قومی اسمبلی موجود ہے, اپوزیشن وہاں پہ موجود ہے, انڈیپینڈنٹ میڈیا آزاد ہے, نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ ہے, وہاں پہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے, لیکن تمام طرف سے خاموشی ہے. نہ میڈیا میں اس کے بارے میں آواز اٹھائی جا رہی ہے, نہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے, اور نہ ہی حکومت بتانے کے لیے تیار ہے. لیکن پاکستانی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ پوچھیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے شیخ محمد نے یہاں پہ پرنس محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں, انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا, اور بڑی عمران خان نے بڑا یہ شو کیا کہ جی ان کی تو بڑی پرسنل دوستی ہے, انہوں نے گاڑی ڈرائیو کی اور انہوں نے بڑی امداد بھی کی انہوں نے پاکستان کی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے واپس وہ امداد بھی لے لی, اور اس کے بعد دوبارہ پھر گئی. یہ پاکستانی قوم کا یہ حق ہے, بنیادی حق ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پہ کہ اتنی اچھی دوستی تھی, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی تھی. جیسے وہ امریکن کہتے ہیں کہ there is no free lunch in this world, تو وہ کس پاکستان نے اس کی کیا قیمت ادا کی, یا کیا شرائط تھی, یا پاکستان نے کیا فیور, سعودی عرب نے پاکستان پہ اتنی مہربانی ہوئی, اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے سعودی عرب نے وہ امداد واپس لی. کیا کسی وجہ سے جو انکار کیا تھا شرائط پہ, یا جو ان کی ڈیمانڈ ماننے سے انکار کیا تھا, وہ قوم کے سامنے بتائی جائے, اور یہ بتایا جائے کہ وہ کیا شرائط تھی یا وہ کیا ڈیمانڈ تھی سعودی عرب کی جن کی وجہ سے پاکستان نے انکار کیا اور سعودی عرب ان سے ناراض ہوا. یہ کیا کوئی واقعی ڈیمانڈ تھی جو پاکستان فلفل نہیں کر سکتا تھا, یا ہمارے خارجہ پالیسی کی ناکامی تھی, یہ بھی بتایا جائے. اور اب یہ بھی بتایا جائے کہ تیسری دفعہ اب اس کی جو پاکستان کی اور سعودی عرب کی جو صلح ہو گئی ہے اور بڑے دوبارہ سے ریلیشن شپ ہوئے ہیں, وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوئی ہے, کیا وعدے وعید ہوئے ہیں, کیا سعودی عرب پاکستان سے چاہتا ہے, اور کیا پاکستان سعودی عرب سے چاہتا ہے. یہ تمام چیزیں عوام کا بنیادی حق ہے وہ بتایا جائے, کیونکہ یہ افواہیں ہیں مارکیٹ میں کہ وہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے پاکستان سے, یا کس قسم کے وہ کیا باتیں ہیں, یا افغانستان کا ایشو ہے طالبان کی وجہ سے امریکہ کے تھرو کیا, جو امریکہ چونکہ پاکستان میں یا اسلامی دنیا میں اگر کچھ کرنا ہوتا ہے امریکہ نے جو براہ راست نہیں کر سکتا, تو ہمیشہ سے یہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ سعودی عرب کو آگے لے کے آتا ہے, اور وہ سعودی عرب کے ذریعے وہ اپنے مطالبات پیش کرتا ہے. وہ بتایا جائے قوم کو کہ مبینہ مطالبات ہیں جو کہ خفیہ رکھے جا رہے ہیں, وہ بتایا جائے. تو کیا وہ وجوہات ہیں, یہ نیشنل اسمبلی میں عمران خان صاحب کو پالیسی بیان دینا چاہیے, وزارت خارجہ کو یہ بیان دینا چاہیے, اور اپوزیشن کا بھی یہ فرض بنتا ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 2 میجر پارٹیاں ہیں اپوزیشن میں، اور اپوزیشن کا جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف جو کہ آفیشیل اپوزیشن ہے، اور سینٹ میں پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ ان کا بنیادی فرض بنتا ہے کہ وہ قوم کے بہاف پہ سوال پوچھیں تھے جن کی وجہ سے پاکستان کے اچھے تعلقات تھے، اور وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے پاکستان کے اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوئے، اور کس وجہ سے، کیا یہ سعودی عرب کی مجبوری ہے، کیونکہ یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ چونکہ صدر ٹرمپ کے ڈونلڈ ٹرمپ اور پرنس محمد بن سلمان کے بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے، اور چونکہ ان کا جو داماد تھا ان کی بھی بڑی دوستی تھی جیرارڈ کشنر کی، اور سعودی عرب یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ میرے ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ ہے تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ سعودی عرب میں امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے الیکشن کے بعد پچھلے اٹھایا، تو اس کی بھی بہت ساری خارجہ پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو کیا امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر فیل کر رہا ہے سعودی عرب، اور سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، اور پاکستان کو چونکہ پاکستان کو مدد چاہیے ہوتی ہے، وہ فوری طور پہ انہوں نے موقع غنیمت جانا، اور انہوں نے کہا کہ اس بہانے کچھ ہمیں امداد مل جائے گی، اور وہ فوری طور پہ سعودی عرب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا، یا سعودی عرب کچھ پاکستان سے ویسے کچھ چاہتا ہے کہ وہ کچھ مطالبات یا اسرائیل کے بارے میں، یا کوئی وہ چاہتا ہے کہ ایک بلاک چائنا کے بلاک سے نکل کے وہ امریکن بلاک میں پاکستان آئے، یا ٹرکی اور ملیشیا کا ساتھ نہ دے، اس کے بارے میں اس کو ایک خوف ہے سعودی حکومت کو کہ وہ سعودی حکومت اور یو اے ای حکومت کو کہ وہ ایک پیرالل ایک اسلامی بلاک بنانا چاہ رہے ہیں، ایران ٹرکی، پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے کہ ان کو بتایا جائے، کیموفلاج کیا جا رہا ہے ڈیلیبریٹلی سوشل میڈیا پہ، میڈیا پہ بھی، ایک تاکہ مذاق بنا دیا جائے اور ہنسی ٹھٹھے میں یہ بات اڑا دی جائے، چونکہ پاکستانی قوم ویسے ہی ایک ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ ہنسی مذاق اور وہ اس پہ میمز بنانے میں ماہر ہے۔ ابھی عید کا ایشو ہوا، اس پہ چاند پہ پوری رات لگتا ہے کہ چاند رات کی بجائے وہ لوگ ہمارے جو لطیفے بنانے میں اور میمز بنانے میں ہی انہوں نے پوری رات گزارتی۔ تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے جس کے بارے میں بتایا جائے۔ میں یہ قوم سے جو اپوزیشن سے بھی اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ چیز قوم کے سامنے رکھی جائے، اور خدا را اس چیز کو مذاق ٹھٹھے میں اور میمز بنانے میں اور لطیفوں میں نہ اڑایا جائے۔ یہ حکومت تو چاہے گی کہ، یا جو مقاصد ہیں، خفیہ مقاصد جن لوگوں کے ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ قوم کو ایک الٹے راستے پہ لگا دیا جائے، ٹک ٹاک بنا دی جائے، ٹویٹر پہ لگا دیا جائے اور فیس بک پہ لگا دیا جائے، اور لوگ لطیفوں میں کھو جائیں اور اصلی سوال نہ پوچھیں۔ تو اصلی سوال پوچھا جائے گا اور پوچھنا چاہیے، اور یہ میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے۔ اگر ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ اگر پابندیاں ہیں، تو جو سوشل میڈیا پہ اور جو یوٹیوب پہ اور جو جنہوں نے چینلز بنائے ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں جرنلسٹ، یہ انڈیپینڈنٹ، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ سوال اٹھائیں اور اٹھاتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ میری ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو میں نے قوم کے سامنے رکھا۔ یہ آپ میرے پروگرام کو دیکھیے، ان کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے،